अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिजवान जाफ़र। हमारा पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज हमें सर सैयद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कराची में, और इस यूनिवर्सिटी के बहुत ही काबिल स्टूडेंट्स इस वक्त मेरे सामने बैठे हैं। इनके पास आने का मकसद ये है कि ये बताएं हमें कि इस वक्त जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें इनकी क्या सोच है कि क्या मंशूर होना चाहिए सियासी जमातों का, पाकिस्तान का इस वक्त जो निज़ाम है उससे ये किस हद तक मुतमईन है, मायूस हैं या कहीं कोई उम्मीद मौजूद है। ये इनसे ही जानेंगे। और हमारे साथ एज अ गेस्ट मौजूद हैं आज कमोडोर रिटायर्ड सैयद सरफराज अली, सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री, रजिस्ट्रार सर सैयद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। सर आपको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू। सर ये फरमाएं कि जैसे हम बहुत बात करते हैं मेड इन पाकिस्तान की, मेड इन पाकिस्तान मूवमेंट की, तो एक चीज़ होती है कि मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट है जो हम चाहते हैं कि ज़्यादा मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट इस्तेमाल हो। दूसरा मेड इन पाकिस्तान सर्विसेज हैं कि सर्विसेज लोगों को पाकिस्तान के लोग सर्विसेज दें दुनिया के लिए, यहाँ पे ख़ास तौर से आईटी के शोबे की बात होती है। और तीसरी चीज़ मेड इन पाकिस्तान ह्यूमन रिसोर्स है कि हमारी यूनिवर्सिटी से क्या प्रोडक्ट निकल रहा है और ये प्रोडक्ट जो है ये दुनिया के लिए काबिल कबूल है या नहीं है। देखिए, मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि सर सैयद यूनिवर्सिटी जो है इसकी लेगेसी है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से, और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ने एक डायरेक्शन दी थी उस ज़माने के यूथ को, जो हमारे बुज़ुर्ग थे उनको, कि आपने जो उस वक्त का रिक्वायरमेंट है कि हम इंग्लिश से और अंग्रेज़ों से हम मुतफक्र हुए थे, तो उन्होंने कहा था कि आपने अगर आगे फ्यूचर चलना है तो आपको इसको अडॉप्ट करना पड़ेगा, नई जो चीज़ें आ रही हैं उसको आपको लेना पड़ेगा। तो वो डायरेक्शन जब चेंज किया तो हमारे यूथ जो है मोटिवेट हुए और उन्हें पूरे हिंदुस्तान में फैल के आज पाकिस्तान जो प्रोडक्ट है ये उन लोगों उस यूथ की प्रोडक्ट है जो अलीगढ़ में थे। अब उसी ट्रेडिशन को लेकर सर सैयद यूनिवर्सिटी आज चल रही है। हम भी आज के ज़माने भी हम उसी जगह खड़े हुए हैं जहाँ पे अब ट्रेंड ऑफ जो है वो चेंज हो गया है। पहले जो था आप 4 साल का कोर्स कर लो, डिग्री ले लो और नौकरी मिल जाएगी, अब वो ज़माना ख़त्म हो गया। अब एक नया ट्रेंड आया है और वी वांट टू गिव यू दैट ट्रेंड, दैट स्किल, कि आप जब यहाँ से निकले तो आप अपने आप को करामत समझिए, ना समझे सिर्फ डिग्री लेके और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो दिस इज़ आवर एम कि हम बच्चों को उनको काबिल बनाएं वहाँ पे। ये तो आपकी बात हो गई ना, लेकिन मेरा सवाल तो आपसे ओवरऑल पूरे पाकिस्तान का था कि आप फरमाएं कि हमारे जो नौजवान हैं वो आपको किस जगह खड़े महसूस होते हैं। देखें, मैंने जो कंपेयर किया है, मैं चूँकि यूरोप में भी काफ़ी जगह रह चुका हूँ, काफ़ी इंटरेक्शन मेरा रहा है मैंने, और यहाँ पे भी मैंने जो अपने बच्चों को देखा है जिनको हमने टास्क दिया है, बाहर से जो एजुकेटेड जिनको हम समझते बहुत पढ़े लिखे हैं उनके साथ मैंने काम किया है, तो वो एक लिमिटेड उनकी एरिया होता है। हमारे बच्चे वो बहुत वर्सेटाइल हैं, आप हमारे बच्चों को कोई भी काम देंगे वो उसमें एडजस्ट हो जाता है। यूरोप का अगर कोई होगा या वहाँ का कोई इंजीनियर आएगा तो वो कहेगा मेरा तो ये एरिया है, इससे बाहर का मुझसे मत पूछिए, ही विल एंड ही विल एक्सेल इन दैट थिंग। लेकिन ये एडवांटेज है हमारे यूथ का और इसको हमें एक्सप्लॉइट करना चाहिए। ये प्रोग्राम खासतौर पे जो कि आजकल सियासी जमातें मंशूर बना रही हैं तो उस हवाले से इंपॉर्टेंट हो गए नौजवानों के ख्यालात, ताकि मंशूर में वो चीज़ें शामिल की जाएँ, उनको एड्रेस किया जाए, उस पर अमल भी किया जाए कि जो एक उम्मीद दे सके और ये जो इतनी बड़ी प्रोडक्ट है नौजवानों की पाकिस्तान के अंदर, इसको हम कारआमद बना सकें। तो आपकी जानिब बढ़ते हैं। जी फरमाइए। मायूसी भी है और उम्मीद भी है। अच्छा, मायूसी ये है कि पाकिस्तान में ना तो जॉब्स हैं, ना तो पाकिस्तान में कोई जॉब्स हैं, और दूसरा ये यहाँ पे स्किल्स की ज़्यादातर जो पाकिस्तान में है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा, यहाँ पे लोग जो है स्किल बेस्ड काम कर रहे हैं, स्किल बेस्ड जॉब कर रहे हैं। और जो इंजीनियर्स हैं यहाँ पे, जो इंजीनियर्स की यहाँ पे कोई वैल्यू ही नहीं है। 10% यहाँ पे जो लोग हैं वो यहाँ पे मतलब एक तरीके से जॉब कर रहे हैं, बाकी सारे जॉबलेस हैं। कोई TCS में काम कर रहा है, कोई कहीं काम कर रहा है। और दूसरा ये है कि जो इंजीनियर्स यहाँ से पढ़ के बाहर जा रहे हैं वो अच्छा अर्न कर रहे हैं, वहाँ पे बहुत ग्रो कर रहे हैं। वो हमें मोटिवेट भी कर रहे हैं कि आप लोग भी मतलब एक तरीके से यहाँ से ग्रेजुएशन करके आप बाहर आ जाओ, क्योंकि यहाँ पे कोई मतलब एक तरीके से इंजीनियरिंग की आपका अपना क्या इरादा है, क्या करना है? मेरा भी बाहर जाने का इरादा है। कहाँ जाना है? बाहर कहाँ जाना है? ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, तो आपने चेक किया कि आप जा सकते भी हैं वहाँ पे? अगर, क्योंकि जाहिर बात है आप यहाँ से पढ़ के जाएंगे तो आगे आपको मज़ीद पढ़ना पड़ेगा, और वहाँ पे चाहे आप ऑस्ट्रेलिया जाएँ, चाहे आप यूरोप जाएँ और या अमेरिका जाएँ,
تو بہت زیادہ مہنگی پڑھائی ہے. جی جی کاسٹلی پڑھائی ہو گئی ہے وہ. جی تو کیا پلان کیا اس کے لیے آپ نے؟ تو پہلے یہاں پہ میں گریجویشن کے بعد یہاں پہ پہلے میں جاب وغیرہ کروں گا اور مطلب اپنے پیسے وغیرہ ارننگ کر پھر اس کے بعد اپنا بجٹ بنا کے پھر میں جاؤں گا باہر. اچھا چلیں جی سر، یہ آپ نے یہ مثلا مجھے لگتا ہے کہ میجورٹی یہ سوچ رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے بہت کم پیسوں میں، آپ کے یہاں تو ویسے بھی اور ڈسکاؤنٹڈ پڑھائی ہوتی ہے اور آپ میں بڑا کنٹریبیوشن ہے سوسائٹی میں سر سید یونیورسٹی کا، یہ تو یعنی ہم اپنا بچہ تیار کریں اتنے کم پیسوں میں، چاہے وہ انجینئر ہے یا ڈاکٹر ہے، اور پھر وہ بہت مہنگا تیار کرتے ہیں بچہ، ہم سستے میں تیار کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے اور پھر ہماری ریاست کے پیسے لگتے ہیں اس کے اندر، جو ہم اپنا بچہ بیچلر کرواتے ہیں، چاہے وہ خاص طور پر میڈیکل انجینئرنگ کے شعبے میں یا کسی بھی شعبے کے اندر ہے، اور پھر جو ہے وہ باہر جا کے وہاں ان کی خدمت کرے. دوسرے ملکوں میں آپ جب جائیں گے باہر تو آپ کو پتہ ہوگا وہ ہر سال بتا دیتے ہیں اس سال ہمیں اتنے کینڈیڈیٹ بیچلرز چاہیے، اتنے انجینئرز چاہیے، تو وہ اتنے ہی وہ پروڈیوس کرتے ہیں، وہ اس میں کھپ جاتے ہیں. ہمارے یہاں کوئی پلاننگ نہیں ہے. دس پلاننگ از ون آف دی تو اس تھنگس کا دی مطلب گورنمنٹ یہ ہے شوڈ کہ ڈو. سر ہماری کیونکہ آبادی بھی زیادہ ہے تو اگر ان میں سے 60-70% اتنے تو خیر نہیں جا سکتے کیونکہ بہت جانا بھی آسان نہیں ہوتا ہے، لیکن چلیں 50% بھی چلے جاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے پاکستان میں. یہاں پر ہم قصوروار اپنے آپ کو ہماری جنریشن آپ لوگوں کو نہیں کر رہا ہوں، ہمارے جو پیرنٹس تھے، جو ہمارے پیرنٹس تھے، they have given us Pakistan. We were supposed to take it forward. آپ لوگوں کو تیار کر کے دیتے. But I would say that ہماری generation, we have not been able to do that. And we feel responsible for this thing. But we would like to advise you کہ آپ جو ہے have a positive thinking on this thing and you move forward. یہ نہیں, this is not the end. There is a lot of opportunities نہیں، لیکن available. سر جب پر کیپٹل انکم اتنا کم ہوگا کسی ملک کا، جب کسی ملک کے اندر جو ہے انڈسٹری نہیں لگ رہی ہوگی، ہم ہر شخص کے ہاتھ میں 2 موبائل ہیں لیکن یہاں نہیں بن رہے ہیں، یہاں پہ کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی جو ہونی چاہیے، تو اس میں کیا قصور ہے اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم باہر چلیں ابھی؟ ٹھیک ہے، اور اچھی بات ہے، میں اس کو پازیٹیو بھی لیتا ہوں اس لحاظ سے کہ ان میں سے ایک کیونکہ ہمارے میں آبادی کچھ زیادہ ہی ہے نا، کم لوگ ہوتے ہیں تو ہم روکتے ہیں بھائی نہ جاؤ، بہت بڑا اثاثہ ہو ہمارا. لیکن اگر آدھی، کیونکہ ہمارے پاس مارکیٹ نہیں ہے نا وہ کہ ان کو ہم جاب دے سکیں، ان کی اسکلس کو آگے بڑھا سکیں، لیکن اگر یہ باہر جائیں گے تو یہ اپنے خاندان کے لیے بھی، اپنے لیے بھی ان کا پر کیپٹل انکم بڑھے گا، پھر جو ایک ایکسپیرینس لے کر وہاں سے آئیں گے تو یہ پاکستان کو آنے والے وقتوں میں 10 سال بھی اگر باہر لگاتے ہیں تو اس کے بعد ان دا اینڈ واپس میں سب نے یہیں پہ آنا ہے جی، اپنی زمین میں ہی آنا ہوتا ہے سب کو، تو اس کے بعد یہ پاکستان کو بہت زبردست ڈیلیور کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی پیچھے ہیں، ہم اسکلس کے میدان میں بھی پیچھے ہیں، تو یہ ایک بڑا خزانہ لے کے ریٹرن بیک کر سکتے ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی ڈفرینٹ یونیورسٹی میں جو پی ایچ ڈیز آئے ہیں، جو پاکستان سے باہر گئے تھے پی ایچ ڈی کرنے، وہ بڑا زبردست ڈیلیور کر رہے ہیں یہاں پہ. نہیں, آئی ووڈ ایگری ود دیٹ تھنگ. جو پریزنٹ ریکوائرمنٹ ہے اس میں وی کی ناٹ اسٹاپ دیز پیپل کہ ہم اگر یہاں اپرچونیٹیز نہیں دے رہے ہیں تو وائی شوڈ وی اسٹاپ دیم. لیکن ایونچولی ان کی گراس روٹس تو یہیں پہ ہے نا, ایونچولی دے آر گوئنگ ٹو کم بیک. میرے بھی بچے باہر ہیں اس وقت, لیکن جب ان سے پوچھتے ہیں کہ تم نے باہر ہی رہنا, وہ کہیں نہیں, وہ آئیں گے ضرور, ہم پاکستان واپس آئیں گے. تو یہ اگر ان کے اندر ابھی دیکھیں ہمارے پڑوسی ملکوں میں بھی, ملک کے اندر بھی وہ وہاں پر لوگ واپس آنا شروع ہو گئے ہیں بیکاز ان کی یہاں دے ہیو میڈ دیئر اپنے ملک کو. اور دوسری بات یہ کہ ہم ایک وقت تو بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ جناب یہ گوگل میں کتنے انڈینس کام کر رہے ہیں, انٹرنیشنل کمپنیز میں کتنے انڈینس جو ہیں سی اے او لگے ہوئے ہیں, اور جب ہمارے لوگ وہاں جا رہے ہوتے ہیں تو ہم انہیں روک رہے ہوتے ہیں. بھائی ہمارے کیوں نہیں جا رہے سی اے او ہمارے؟ ٹھیک ہے, اگر ہم بھی ان کو اچھا اسکلفل بنائیں گے اور ان میں سب ٹیلنٹ موجود ہے اور وہاں جا کے مزید پڑھیں گے تو کل یہی تعداد ہماری بھی انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر اور ٹاپ جو کمپنیز ہیں, ٹاپ فارچون کمپنیز جو ہیں, اس کے اندر جا کے یہی ٹاپ پوزیشنز کے اندر کام کر رہے ہوں گے. ان کے اندر جو اور پھر ایک وقت آئے گا سر کہ جب یہ اس جگہ پہ پہنچیں گے تو ان کے ہاتھ کے اندر وہ چیزیں ہوں گی کہ یہ وہ اپارچونیٹیز پاکستان کو دے سکیں گے. تھوڑا سا ایتھک بھی سیکھ لیں گے سر کہ لائن میں لگنا ہے, سچ بولنا ہے, کچرا باہر نہیں پھینکنا ہے, سگنل پہ رکنا ہے, ایمانداری سے کام کرنا ہے, کرپشن نہیں کرنی ہے, بےمانی نہیں کرنی ہے. تو یہ کچھ ایتھکس بھی سیکھ کے آئیں گے 10 سال. دیکھیں یہ ایتھکس یہاں تو نہیں ہے وہ ایتھکس نا, یہاں پہ بھی اگر سسٹم ہو نا اچھا تو ایتھکس آ جاتے ہیں. آپ یہاں کراچی کے اندر دیکھ لیں, آپ آغا خان میں جائیں, وہاں پر میں نے کسی کو پیک تھوکتے ہوئے یا وہاں کاغذ پھینکتے ہوئے, جیسے ہی آغا خان کے اندر داخل ہوتا ہے تو وہاں پہ ایک سسٹم ہے. تو اگر ملک کے اندر یہ سسٹم ہوگا تو یو ول آٹومیٹکلی. سسٹم ہی تو نہیں بنتا, کیونکہ جو سسٹم بنانے والے ہیں وہ سسٹم نہیں بناتے, کیونکہ بولتے ہیں کہ اگر سسٹم بنا لیا تو ہمیں خود بھی فالو کرنا پڑ جائے گا. اور یہاں پہ جو وی آئی پی کلچر ہے اور جو ہم سب جو کالے انگریز بنے ہوئے ہیں, کچھ لوگ جو ہیں جو اقتدار میں رہنا چاہتے ہیں اور اس میں
تو وہ بنانے نہیں دیتے, یہ مسئلہ ایسا. خیر چلیں, یہاں جو نوجوان موجود ہیں بڑی تعداد میں, بہت کچھ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں, تو انشاءاللہ آپ کو مائک دیں گے, لیکن بریک کے بعد دیکھتے رہیے پروگرام ہمارا پاکستان. ویلکم بیک. ہمارا پاکستان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. آج ہمیں سر سید یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں بہت ہی زبردست نوجوان میرے سامنے ہیں, اور کیونکہ الیکشن کا موسم ہے, ان کے کیا خیالات جذبات ہیں یہ جاننے کے لیے آج ہم اس یونیورسٹی میں آئے ہیں. وہ کون سی چیزیں ہیں جو ان کو امید دے رہی ہیں, وہ کون سی چیزیں ہیں جو ان کو مایوسی کی جانب لے کے جا رہی ہیں, کیونکہ ایک جب نئے انتخابات ہوتے ہیں, نئی حکومت آنی ہوتی ہے, تو سب سے پہلی چیز جو عوام کو چاہیے ہوتی ہے وہ ایک امید ہے کہ بھائی کاش شاید ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے, ہم جو ہیں وہ ترقی کی جانب بڑھ جائیں گے. تو آپ سے ہی جانتے ہیں, جی فرمائیے. ہر کنٹری کا ایک جو میڈیا ہے وہ امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. اب جیسے کہ پاکستان سے ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, وہ پاکستان میں ایک ہائر فیلڈ پہ کام کریں, لیکن جب وہ باہر جاتے ہیں تو ان کی جو ڈگری کی ویلیو اتنی نہیں ہوتی ہے. اس میں میڈیا کا یہ رول ہوتا ہے کہ میڈیا دکھاتا ہے آج یہاں چیٹنگ ہو رہی ہے یا اسٹوڈنٹس ایسے کلیئر کر رہے ہیں ایگزامس, تو اس وجہ سے ہمارا باہر ایک نیگیٹو رول ہے. تو اس رول کو اس وجہ سے نہیں ہوتا بھائی, کیا ہو گیا, کیسی بات کر دی آپ نے کہ کہیں دخل ہو رہی ہے تو اس وجہ سے کوئی سر, بٹ ایک ہمارا ایک پازیٹیو رول نہیں دکھایا جا رہا ہے میڈیا میں, جس وجہ سے ہمارے اسٹوڈنٹس کو بھی جو یونیورسٹیز ہیں, دیکھیں وہ انٹرنیشنل جو معیار ہے کسی بھی یونیورسٹی کا, اس کا تعلق میڈیا سے نہیں ہے کہ میڈیا کیا دکھا رہا ہے یونیورسٹیز کے بارے میں, بلکہ شاید میڈیا کے پاس تو اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ تعلیم پر کچھ دکھائے گا یا یونیورسٹیز میں دکھائے گا کیا ہو رہا ہے, پازیٹیو یا نیگیٹو, کیونکہ بہت کچھ ہے میڈیا میں کرنٹ افیئر یا نیوز کے متعلق جو ہے. تو سر یہ فرمائیں, یہ جو ہماری رینکنگ ہے, یہ جو کریٹ ہوتی ہے دنیا کے اندر, وہ کن پیرامیٹرز پر ہوتی ہے؟ دیکھیں یہاں پر ڈفرینٹ پیرامیٹر سیٹ کیے ہوئے ہیں. فار ایگزامپل پاکستان کے اندر جو رینکنگ ہے وہ کنٹرول کرتا ہے ایچ ای سی. ایچ ای سی نے کرائٹیریاز دیے ہوئے ہیں کہ آپ کے ایگزامینیشنس کے کویشچن پیپرز کس اسٹینڈرڈ کے ہونے چاہیے, بچے کے کلاس میں کتنے ہونے چاہیے, کیا فیسلٹیز ہونی چاہیے. یہ سب کے اوپر اینولی ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ سے وہ ایگریڈیشن ٹیمز آتی ہیں, وہ ایسیس کرتی ہیں, اور بیسڈ آن دا کمپیریزن آف دا آل اوور پاکستان وہ پھر رینک کرتے ہیں کہ اس کے یہ کہاں پر یہ اسٹینڈ کرتا ہے. اور گلوبلی جو ہے وہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے بعد آپ کے جو ریسرچ پیپر ہیں وہ کس لیول کے آ رہے ہیں یونیورسٹیز سے, آپ کے پاس جو فیکلٹی ہے وہ کون سی ہے. مثال کے طور پہ آپ اگر یورپ جاتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ نوبل پرائز ہولڈرز جو سائنسدان ہیں وہ سمپل پروفیسرز ہیں, وہ ٹیچر کو کلاس میں پڑھاتے ہیں. تو کس لیول کے ٹیچرز پڑھا رہے ہیں وہاں پہ, اور کیا ڈیلیور کر رہے ہیں, پی ایچ ڈیز ہو رہے ہیں, تو کیا ریسرچ جو ہے سامنے آ رہی ہے, آپ دنیا کے لیے کیا کنٹریبیوٹ کر رہی ہے کوئی یونیورسٹی جو ہے. سر ایسا نہیں ہے کہ اب جاب اپارچونیٹی پاکستان کے اندر نہیں ہے. دیکھیں ہر فیلڈ کا ایک ٹائم ہوتا ہے. اب ابھی جو ٹائم چل رہا ہے وہ چل رہا ہے سی ایس کا, سب کو پتہ ہے یہ بات. اچھا, اب جو اسکلفل بندے ہیں نا, میں ان کی بات نہیں کر رہا جو بس ڈگری لے کے نکل جاتے ہیں. جو اسکلفل بندے ہوتے ہیں وہ ان کے پاس جاب ہے, بھلے وہ پاکستان ہو یا پاکستان کے باہر ہو. سر یہ پہلی بات یہ. اور سر دوسری بات آپ نے بات کی تھی کہ پاکستانیز بڑی بگ ٹیک کمپنیز میں کیوں نہیں ہیں. سر بگ ٹیک کمپنیز میں ہیں پاکستانیز, لیکن ان کو کوئی ہائی لائٹ نہیں کر رہا. دنیا میں بہت ساری جگہوں پاکستانی ہیں تو سر ہائی لائٹ نہیں ہوتا, بالکل ہائی لائٹ نہیں ہو رہے, یا وہ شاید اس ٹاپ پوزیشن پہ نہیں جا رہے ہیں, لیکن جو ہے وہ اب مثال کے طور پہ آئی فون ہے. اب آئی فون کے اندر پاکستانی کو بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے آئی فون کو بنانے میں, آئی فون وہاں پہ, اور انہوں نے پھر اپنی نئی کمپنیز بنائی ہیں. ایسے لوگ موجود ہیں, آہستہ آہستہ لوگ ایسے ہائی لائٹ ہو رہے ہیں کہ جو. اچھا سر, یہ جو انہوں نے بات کی نا جابس کے حوالے سے, ہم جب ایچ آر کے لوگوں سے ملتے ہیں تو ایچ آر کے لوگ یہ کہتے ہیں مختلف کمپنیز کے کہ ہمیں لوگ نہیں مل رہے, اور جب جاب کے لیے انہیں لوگ چاہیے ہوتے ہیں, انٹرویو کے لیے انہیں جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس پر لوگ نہیں ہوتے. ایسا ہوتا ہے کہ انہیں 10 لوگ چاہیے, اپلائی تو شاید ہزاروں میں آ گیا, لیکن وہ 10 لوگ انہیں نہیں مل پاتے جو ان میں سے کہ جو ان کا ریکوائرمنٹ کو پورا کر سکیں. اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر اسکل ایسے لے کر آئیں, کیونکہ جن لوگوں کے پاس اسکل ہے ان کے پاس تو بہت کام ہے, ان کے پاس تو فرصت ہی نہیں ہے کہ وہ. آپ دیکھیں گے جو قابل لوگ ہیں جن کے اندر قابلیت ہے, ڈگری نہیں ہے قابلیت ہے, اسکلز ہیں, تو ان کے پاس تو بہت رش ہے کام کا. دیکھیں انڈسٹری, اکیڈمیا, انٹریکشن یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے اکیڈمیا کو کہ انڈسٹریز میں اس وقت کس کس چیز میں ریکوائرمنٹ ہے, کہاں کہاں ہم ہیلپ کر سکتے ہیں. اگر وہ انٹریکشنز نہیں ہے دونوں کے درمیان تو آپ اپنے ایجوکیشن دیتے رہیں گے, وہ ان کی ریکوائرمنٹ میٹ نہیں ہوگی, دے ول نیور انگیج دی اسٹوڈنٹس اوور ہیئر.
तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एकेडमिया कि वो इंडस्ट्रीज़ में पता करें कि क्या ट्रेंड है, क्या रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से प्रोडक्ट्स दें। एंड द प्रोडक्ट्स, जैसे मैंने बताया कि अगर 50 आदमियों की ज़रूरत है और 50 हम निकाल रहे हैं तो 50 के 50 वहाँ पे हो जाएंगे। अगर हम 150-200 निकाल रहे हैं और 50 की जरूरत है तो 150 जो है वो डिग्री लेने के बावजूद भी वो फारिग ही रहेंगे। तो इट इज़ आई थिंक द लैक ऑफ प्लानिंग विच हैज़ टू बी डन बिटवीन इंडस्ट्री, एकेडमिया एंड आवर गवर्नमेंट जो भी उस वक्त ठीक हो। है जी, बहुत अच्छी बात की आपने जी, प्लीज़। हमारे यहाँ ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं पॉलिटिक्स को एक बुरे नज़रिए से देखते हैं, जो कि ऐसा 100% तो नहीं है। हर पॉलिटिक्स के एक दो रोल होते हैं, एक गुड कैरेक्टर और एक बैड कैरेक्टर। तो उसमें अगर हर पार्टी की कोई बात की जाए तो उसमें स्टूडेंट्स अफेयर होता है, यानी उसको सहूलियात दी जाती हैं हर जगह, हर तंजीम में, हर जगह। तो इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर जो स्टूडेंट अपने माइंड सेट से स्टडी को साथ साथ लेके पॉलिटिक्स को लेके चले तो वो स्टूडेंट आज तक मैंने कोई पीछे नहीं देगा। हमारे जितने बड़ी जगहें हैं यानी पाकिस्तान में रह के, तो विदाउट पॉलिटिक्स, क्योंकि गवर्नमेंट तो हमें कुछ प्रोवाइड नहीं कर रही है, सच हम सब जानते भी हैं, क्योंकि जितना भी गवर्नमेंट्स को दे दें और उनसे अगर ये उम्मीद रखें हम नेक बन के कि बैठेंगे और गवर्नमेंट्स हमें घर ला के देगी या हम कोई मेरिट लिस्ट पे कोई फैसला कर पाएँ, तो ये तो कभी गवर्नमेंट से होगा मुराद क्या है? गवर्नमेंट का मतलब तो सियासतदान ही है ना? नहीं सर। गवर्नमेंट वो जो पॉलिटिक्स मतलब नहीं, जो एक government से सीट पे मुराद कौन बैठे है? किसने जो देना सीट है? पे बैठे सर, जो सीट पे बैठे सीट पे कौन बैठेगा? जो वाटर बोर्ड है, अब वो पॉलिटिक्स का बंदा नहीं बैठा, अब वो मेरिट लिस्ट पे जो कर 18-20 साल नहीं, पॉलिटिक्स उसके को ऊपर जो तो 5 मिनिस्टर साल है ना, वाटर बोर्ड के ऊपर एक मिनिस्टर है ना, उसका उससे काम है ना, उसका नीचे काम ले। सर, उससे नीचे मिनिस्टर तो आते हैं सर, वो तो 5 साल के हैं, वो जो जितना क्या लगाते करने हैं आते हैं 5 साल के लिए? सर वो तो अपने नीचे वही पैसे कमाने आते हैं। सर पैसे तो अब ज़्यादा जगह, जहाँ तक मैंने स्टूडेंट्स की बात की थी, हाई पूरा लेवल निज़ाम एक ऐसा बना हुआ है कि सूबाई सतह पे खास तौर पे कि मिनिस्ट्रीज को टारगेट दिया जाता है कि जनाब किस महीने कौन सी मिनिस्ट्री कितने पैसे कमा के लाके देगी, और नीचे तक फिर वो सब हिस्सेदार बनते हैं खाने पीने में। वो तो होगा, लेकिन मेरा मकसद स्टूडेंट्स की वो है ना। तो अब स्टूडेंट्स की लाइफ देखी जाए तो ऊपर करे ना करे, लेकिन हम तक तो नहीं पहुंचता ना। हम अगर मेरिट लिस्ट पे बैठे रहें कि भाई हमें कानूनन तरीके से हम पुलिस में भर्ती हों या जाएंगे तो हमें एक लिस्ट मिल जाएगी, लेकिन वही चीज़ हम पार्टी के रेफरेंस से, किसी भी पीपल्स पार्टी की नहीं, किसी भी पार्टी के रेफरेंस से जाए तो वो कामयाब हो जाती है। लेकिन वही स्टूडेंट होता है जो बाहर जाना चाहता है, वही पाकिस्तान में कामयाब हो जाता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स की ठीक है, वजह से। चले, इन्होंने जो नुक्ता उठाया है वो बहुत अहम है कि लोग, नौजवान जो हैं वो सियासत को बुरा समझते हैं, तो ये तो वोट लेना पड़ जाएगा फिर इस बात पे। तो कितने लोग जो हैं यहाँ जो बैठे हुए हैं वो सियासत को बुरा समझते हैं, और कितने लोग समझते हैं सियासत अच्छी है, और कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने हाथ ही नहीं खड़ा किया, वो भी हाथ खड़ा, अब हाथ खड़ा करें, यानी उन्हें कुछ नहीं पता इस बारे में। अच्छा तो सियासत जो है, मैं आपको एक बात बताऊं कि सर, अगर आपकी बात प्लीज मैं आपको बताऊं कि आपकी यूनिवर्सिटी में भी प्रोग्राम करना हो तो आप सियासी बंदा अलाउ नहीं करते। पाकिस्तान की इस वक्त तकरीबन 80% यूनिवर्सिटीज़ में मैं तो सारी यूनिवर्सिटीज़ में शो करता हूँ, वो कहते नहीं यार सियासी आदमी को मत बुलाएंगे। भाई हम किसको बुलाएं फिर? यूनिवर्सिटी में सियासतदान को ना बुलाएं तो सर क्यों नहीं अलाउ करते सर? देखें, ये कहना है कि सियासत जो है वो स्टूडेंट्स के लिए नेगेटिव है, ये ऐसा नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था पाकिस्तान बना क्यों। पाकिस्तान बना क्योंकि अलीगढ़ के बच्चों ने सियासत में दे केम फॉरवर्ड एंड दे प्रोपोगेटेड कि ये इस्लामिक एक स्टेट बनना चाहिए। नहीं सर, यूनिवर्सिटीज़ क्यों अलाउ नहीं करती सियासतदानों? अगर पॉलिटिक्स का पॉजिटिव वो हो तो वी वुड ऑलवेज वेलकम देम। लेकिन अगर हमने कुछ देखा है जगह पे जहाँ पर सियासी की वजह से यूनिवर्सिटी के अंदर माहौल ख़राब हुआ है, तो वी डोंट वांट टू डिस्टर्ब दैट माहौल। तलबा तंजीमें सर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत बड़ा है। स्टूडेंट यूनियंस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है, वहाँ से हमारे बड़े सियासतदान निकले हैं, लेकिन आज यूनिवर्सिटीज़ में वो तलबा सियासत भी ख़त्म है जी। नहीं, वो पॉजिटिव अगर हो तो ग्रूमिंग के लिए जाहिर है सर होगा तो पॉजिटिव होगा ना। जब होगा या पाबंदियाँ लगा दी जाएंगी तो फिर वो पॉजिटिव भी कहाँ से होगा? देखिए, पाबंदियाँ तो नहीं लगनी चाहिए आई वुड से, लेकिन उसको डेवलप होना चाहिए इस तरह से कि वो पॉजिटिव रोल अदा करें उसके अंदर। मैं आपको बताऊं कि मुझे कहने दीजिए कि हमारे तालीमी इदारे और हमारे तमाम इंस्टीट्यूशंस जो है ना वो सियासतदानों को और सियासत को एक्सेप्ट नहीं करते, तो फिर एक ऐसे मुल्क में कैसे जमहूरियत आएगी? कैसे सियासतदान मुल्क चलाएंगे? कैसे ये मुल्क जो है वो आगे बढ़ेगा जब हम खुद कहते हैं कि नहीं केयर टेकर ही गवर्नमेंट चलाती रहे, सियासतदान ना चलाएं? कहीं से कोई आसमान से शायद लोग उतरें वो हुकूमत चलाते रहे,
تو یہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا پاکستان کی جمہوریت کے لیے سر. تو اس پہ ذرا بولڈ کچھ ایکشنز لینے ہوں گے. اگر ملک سیاستدانوں نے چلانا ہے تو سارے انسٹیٹیوشنز کو سیاستدانوں کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا, اور پھر سیاستدانوں پر بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ انہوں نے ڈیلیور کرنا ہوگا. جی, اگر سیاستدان بھی ڈیلیور نہیں کریں گے اور اپنا امیج وہی کرپشن کا اور بے ایمانی کا رکھیں گے تو پھر یہی ہوگا کہ آپ کی سول سوسائٹی آپ کو ریجیکٹ کر دے گی. اور یہی وجہ ہے کہ ٹرن آؤٹ ریشو کم ہوتا ہے ملک کے اندر, اور جہاں ہم 88% ترکی میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ لوگوں نے ووٹ ڈالا, یا 30% سے زیادہ لوگ ووٹ نہیں ڈالتے ہیں, اسی وجہ سے کہ اعتماد آگے خراب ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ ہم سب مل کر جو ہے وہ سیاسی طور پر ملک کو آگے بڑھائیں گے. ٹائم ایک بریک کا, اور بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام ہمارا پاکستان. ویلکم بیک. ہمارا پاکستان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. آج ہمیں سر سید یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کراچی میں ہمارے ساتھ موجود ہیں کموڈور ریٹائرڈ سید سرفراز علی صاحب, جو کہ ستارہ امتیاز ملٹری ہیں, رجسٹرار بھی ہیں یونیورسٹی کے. سر آپ کو خوش آمدید ونس اگین کہتے ہیں, اور نوجوانوں کے زبردست ویوز آ رہے ہیں, تو ان سے ہی آغاز کرتے ہیں سیشن. جی, ابھی آپ کو بھی اس بات کا علم ہے کہ آج کل کی یوتھ جاب سے زیادہ پریفر کرتی ہے فری لانسنگ کو, اور جب فری لانسنگ میں ان کو پیمنٹ ایشوز آتے ہیں کیونکہ پاکستان میں پیمنٹ میتھڈ اویلیبل نہیں ہے. اب کھل رہا ہے. ابھی 2 دن پہلے کی نیوز ہے کہ پے پال پاکستان میں اوپن ہو رہا ہے. جی, بس یہی ایشو ہے کہ پیمنٹ میتھڈ نہیں ہوتے, اس پیمنٹ وجہ میتھڈ سے آ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. دیکھیں ہمارے فائنینشیل کیونکہ ہمارا اوور آل یہ تمام انسٹیٹیوشن ہی جو ہے وہ کیونکہ کمزور ہیں, تو اس لیے ہمارا فائنینشیل انسٹیٹیوشن بھی کمزور ہے, تو اس لیے ہم اس کو کھول نہیں پاتے. تو اب یہ ہے کہ اس پر بہت محنت ہوئی ہے, اور اب انشاءاللہ یہ اوپن ہونے جا رہا ہے. جی, میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جیسے کہ انہوں نے بولا کہ یہاں پاکستان میں جاب اپرچونیٹیز نہیں ہے, تو ہم یوتھ کو اپنی مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ایسے کیوں نہیں بن جاتے کہ ہم لوگوں کو جاب پرووائڈ کریں, امپلائمنٹ پرووائڈ کریں. اور یہ جب یہ ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے یہ ہمارا بزنس مائنڈ سیٹ نہیں ہے, یہ ہم امپلائمنٹ کی طرف جاتے ہیں کہ ہمیں جاب مل جائے گی, ہم انجینئر بن جائیں گے, یا ہم ماسٹرس کر لیں گے, MBA کر لیں گے تو ہمیں جاب مل جائے گی. تو ہمیں اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں یہ آپ وہ جملے کہہ رہے ہیں کہ جو بہت سارے موٹیویشنل اسپیکر جو ہے نا آج کل بول رہے ہوتے ہیں کہ جناب آپ جاب دینے والے بن جائیں, جاب لینے والے کیوں بن رہے ہیں, انٹرپرینورشپ کریں. دیکھیں یہ بات اچھی ہے, لیکن آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ پاکستان ایک بڑا ملک ہے, ایک بہت بڑی آبادی ہے نوجوانوں کی. ہر سال لاکھوں نوجوان جو ہے یونیورسٹی سے باہر نکل رہا ہے. اگر انٹرپرینورشپ بھی کریں گے تو کتنے لوگ کر لیں گے اس میں سے. اور انٹرپرینورشپ کی طرف آنا, اپنا بزنس آغاز کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے, اس کے لیے ایک سرمایہ بھی چاہیے ہوتا ہے. حکومت بھی لمیٹڈ لوگوں کو مدد کرتی ہے, بینکس بھی لمیٹڈ لوگوں کو مدد کرتے ہیں, وہ سرمایہ بھی ڈوبنے کا خدشہ بھی موجود ہوتا ہے. پھر وہ اگر قسطوں پہ لیتے ہیں کچھ پیسہ, ہر مہینے قسط جمع کرانا, اس ایک چکر میں ہی پھنس جاتے ہیں. تو انڈسٹری کی جو بات کی جاتی ہے نا کہ انڈسٹری ایک بہت بڑی چیز ہے, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں غلط نہیں ہے, یہ بھی کریں فری لانسنگ, لیکن ہم اپنا تو اپنا بھائی ایک انڈسٹری بھی لگنا ضروری ہے. مثال کے طور پہ دنیا کی آپ ٹاپ کمپنیز جو ہیں وہ اٹھائیں, اگر مثال کے طور پہ دنیا کی ٹاپ 100 انڈسٹری آپ کی اگر آپ بات کریں, ان میں سے کوئی انڈسٹری اگر پاکستان میں ہو, یا کوئی بھی پاکستان کی ٹاپ انڈسٹری ہے, اگر آپ اس میں 2 سال کام کر لیں گے تو آپ کو وہ ایکسپیرینس ملے گا, یعنی آپ نے جہاں 10 سال بعد پہنچنا ہے کوئی پہلے سے پہنچا ہوا ہے. اگر آپ نے 2 سال کام کر لیا نا وہاں پہ, تو کم سے کم پھر آپ اپنا بزنس شروع کرتے ہیں تو آپ کو ایک بہت ہیلپ ملے گی. تو اس لیے انڈسٹری جتنی ہوگی, اس میں جتنا روزگار ہوگا, وہ بنیادی طور پہ اس روزگار پہ بھی جو لوگ موجود ہوں گے نا, وہ ہم فیوچر کے انٹرپرینور ہی بنا رہے ہوں گے انہیں. بھائی کہہ رہے تھے کہ انٹرپرینورشپ کی طرف ہمیں جانا چاہیے, اور اس سے پہلے یہ بات ہو رہی تھی کہ جیسے اگر پاکستان کی یوتھ کافی چاہتی ہے کہ باہر چلے جاتی ہے کیونکہ وہاں پہ جابز ہیں اور ساری چیزیں ہیں, لیکن بعد میں ان کی روٹس یہی ہیں, تو ان کی یہ ہوتی ہے کہ ان کی انٹینشن کہ وہ واپسی پاکستان میں آ کے جو ہے اپنا یہاں پہ سرو کریں گے. لیکن سارا مسئلہ یہ ہے کہ جب تک ہمارا سسٹم جو ہے وہ ٹرانسپیرنسی نہیں آئے گی اور ساری چیزیں جو ہے وہ کرپشن نہیں ختم ہوگی, تو 10 سال بعد بھی واپسی کیوں آئیں گے. جیسے ہم مثالیں دیتے ہیں جو آج سے 10 سال پہلے گئے تھے پاکستان سے باہر, انہوں نے کمایا, سب کچھ کیا, یہاں پہ آئے. اب وہ یہاں پہ آ کر اگر انڈسٹری لگانے کے لیے جب جو بھی ڈاکیومنٹیشن ہوتی ہے, چیزیں ہوتی ہیں, پیپر ورک سب کچھ کرتے ہیں, تو اس میں پھر برائب سسٹم آ جاتا ہے اور پھر جتنے بھی ہمارے ریفارمز ہیں, پولیٹیشینس کا کام ہوتا ہے کہ ریفارمز ہمیں دیں, جیسے ایجوکیشنل ریفارمز ہو گئے, ایگریکلچرل ریفارمز ہو گئے, یا کسی بھی حوالے سے ریفارمز بنائے جاتے ہیں عوام کے فائدے کے لیے, ان کی آسانی کے لیے. تو وہ ریفارم صرف پیپر کی حد تک کے ہوتے ہیں, ان پہ پھر امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. تو کوئی کیوں یہاں پہ انڈسٹری لگائے گا یا کچھ کرے گا. اپنے اندر ایک کم سے کم یہ موومنٹ تو کریٹ کریں نا کہ آپ کے پیسوں پہ جو حکومتیں چلتی ہیں اور آپ کے نام پر جو قرض لیے جاتے ہیں, اس میں آپ سب ان کا احتساب کریں.
کہ صرف چند لوگ جو حکومت میں آتے ہیں وہ اپنا اور اپنے خاندان کو امیر نہ کریں, وہ آپ ان لوگوں کو لے کر آئیں اقتدار کے اندر جو قربانی دینے والے ہوں, جو کہ عوام کے لیے کام کریں, اور ہم پوری عوام کو جو ہے وہ امیر کریں, نہ یہ کہ آپ صرف اپنے جو ہے پیسے بنانے لگ جائیں. لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ وہ اقتدار میں تو وہ لوگ تب آئیں گے نا جب آنے دیں گے, کیونکہ اتنا کرسٹل کلیئر یا ڈائریکٹ موڈ آف الیکشن ہے تو کہنے کو, لیکن ون ووٹ ون مین والا چکر ہے تو نہیں. ووٹ جاتے کسی کو ہیں, ہوتا کچھ, اور پھر اسٹیٹ بھی انوالو اینڈ اوور آل ساری چیزیں, سب کو پتہ ہے ساری چیزیں. تو اتنا جب چیز ساری جب لوگ مخلص ہی نہیں ہوں گے اور ساری چیزیں, کیونکہ بیک پہ جو بیٹھے ہوئے عوام کو جاگنا ہوگا, اور کوئی اس کا حل نہیں ہے. عوام جاگی تھی نا ابھی کچھ ٹائم پہلے, میں اسی پہ کہنا چاہ رہا ہوں, عوام ابھی جاگی, ٹھیک ہو جائیں گی, میں آپ کو سب کچھ ہوا, لیکن جو لوگ جاگے ان کے ساتھ پھر کیا ہوا. سر میں نے اب بہت ایکسپیرینس کیا ہے کہ جب لوگ باہر جا رہے ہوتے ہیں تو انہیں کرٹیسائز کیا جاتا ہے کہ پاکستان میں رہتے ہو اور پاکستان سے باہر جانے کی باتیں کر رہے ہو اپنے لیے. اوبیسلی جب آپ پاکستان سے باہر جا رہے ہو تو آپ اپنی ویل بینگ کے لیے, اپنی جو ہے وہ اچھی لائف کے لیے جا رہے ہوتے ہو. تو سر یہاں پہ جو پاکستان میں نے ایک چیز دیکھی ہے, نیپوٹزم کا فیکٹر بہت زیادہ ہے. ہر ڈپارٹمنٹ میں, یونیورسٹیز میں بھی ہوتے ہیں اور ادر ڈپارٹمنٹس میں بھی نیپوٹزم ہر جگہ ہے. وہ اپنے لوگوں کو آگے رکھتے ہیں اور دوسروں کو جو ہے جو اسکل والے ہوتے ہیں, جو میرٹ پر ہوتے ہیں, انہیں پیچھے رکھتے ہیں. تو سر جو میرٹ پر ہے, جو اسکل پہ جو اچھا پرفارم کر رہا ہے, تو اوبیسلی وہ باہر ہی جائے گا. اس کے لیے یہاں پہ کوئی آپشنس نہیں ہے, کوئی اپرچونیٹی نہیں ہے. دیکھیں اپرچونیٹیز تو اگر آپ کے اندر کیپیبلٹیز ہے تو کوئی نو بڈی کین اسٹاپ یو فرام ایڈوانسنگ گیٹنگ یور پوزیشن اوور ہیئر. یہ کہنا کہ نیپوٹزم ہے یا وہ ہے, یہ مائی پرسنل ایکسپیرینس از دیٹ کہ اگر آپ کے اندر قابلیت ہے تو یو ول میک یور وے فارورڈ. تو یہ آپ لوگ نہ سمجھیں کہ صرف کسی اگر سیاستدان کو جانتے ہیں یا کسی بڑے آدمی کو جانتے ہیں تو پھر آپ آگے جائیں گے, ایسا نہیں ہے. اف یو ہیو your capability and if you have the confidence you will make your way forward. بالکل صحیح سر نے جواب دیا ہے. دیکھیں اپنے اندر آپ ایکسلنس پیدا کریں. میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سارے ادارے ایسے ہیں, بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو تلاش میں ہیں, انہیں کوالٹی لوگ نہیں مل رہے, انہیں ایکسلنس نہیں مل رہا ہے. تو آپ ایکسلنس پیدا کریں, اپنے آپ کے اندر ایکسلنس ہوگا, آپ کو کوئی نہیں روک سکتا, قابلیت کو کوئی نہیں روک سکتا. اچھا پھر دو چیزیں اس میں امپورٹنٹ ہیں. ایک تو یہ کہ پاکستان جیسے ملکوں میں جہاں بہت سارے مسائل ہیں نا, وہاں ایک اپورچونٹی بھی ہے کہ ٹاپ کی جگہ خالی ہے. میں آپ سے پوچھوں کہ پاکستان کے 5 زندہ سائنٹسٹ کے نام بتا دیں, آپ نہیں بتا سکیں گے. اس کا مطلب ٹاپ کی جگہ خالی ہے. تو اس کا مطلب وہ ٹاپ کی جگہیں آپ کا انتظار کر رہی ہیں. دوسری بات ایک اور یہ ہے کہ اگر یہ مسئلہ ہے نیپوٹزم کا جس کی آپ بات کر رہی ہیں, تو ہر شعبے کا ایک ٹاپ, آپ کراچی میں بیٹھی ہوئی ہیں, کراچی میں ہر شعبے کا ایک ٹاپ بندہ اٹھائیں, ٹھیک ہے, چاہے سپورٹس کا ہو, چاہے کوئی ڈاکٹر ہو, ایک انجینئر ہو, ایک بزنس مین ہو, ہر شعبے کا ایک بندہ اٹھائیں. میں آپ کو اس سے ملواؤں گا, کوشش کر لوں گا, امید ہے کہ ملوا دوں گا. تو آپ دیکھیں گے کہ شاید وہ آپ سے زیادہ برے حالات میں اس نے اپنی زندگی کا سفر شروع کیا ہوگا اور آج وہ اس پوزیشن میں پہنچا ہے. تو جب یہ لوگ آ سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں آ سکتے؟ یہ صرف ایک بہانہ ہے کہ ٹیلنٹ کو آگے جگہ نہیں ملتی, مایوسی, ایسا نہیں ہے. محنت کرنے والوں کی ہار نہیں ہوتی. آپ بے فکر ہیں, راستہ ملے گا. جی سر ایک چھوٹا سا کوشچن یہ ہے کہ جیسے آپ نے انڈیا میں دیکھا ہوگا, یو ایس میں دیکھا ہوگا, ایک شو ہوتا ہے شارک ٹینک کے نام کا, جو انٹرپرینور کے لیے سپورٹ کرتا ہے. بڑے بڑے بزنس مین بیٹھتے ہیں جہاں پہ. تو ایسے پاکستان میں بھی بہت بڑے بزنس مین ہیں, صحیح, یہ سب کو پتہ ہے, اچھے خاصے ہیں. تو ایسے کوئی شو ہمارے کیوں نہیں, ہمارا میڈیا کر سکتا ہے, تو ایسا کوئی شو ہمارا میڈیا کیوں نہیں کرتا جو جہاں پہ ہمارے انٹرپرینورس کو سپورٹ کی جائے؟ دیکھیں ہمارے یہاں ہر چیز جو ہے نا وہ اس کا سائز بڑا نہیں ہو پا رہا. بڑے افسوس کی بات ہے, چیزوں کا سائز چھوٹا ہے. ٹھیک ہے, وہاں پہ ایک شو آتا ہے, میں نام دینا نہیں چاہوں گا, اس کا ہم سائز دیکھتے ہیں, پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے یہاں چیزیں بڑی نہیں ہو پا رہی. اس کی وجہ کیا ہے؟ کسی بھی شعبوں کے اندر ایون ہماری پروڈکٹ بھی بڑی نہیں ہو پا رہی. ہماری جو میڈ ان پاکستان پروڈکٹس ہیں, ہم ان کے سائز بھی بڑے نہیں کر پا رہے. اس میں سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ دیکھیں اکانومی کو بڑا ہونا پڑے گا. جب تک اکانومی کا سائز بڑا نہیں ہوگا اس وقت تک چیزیں صحیح نہیں ہوں گی. ہمارا اکانومی کا سائز بہت چھوٹا ہے, پر کیپٹل انکم بھی بہت چھوٹی ہے. ہم بہت اسمال کھیل رہے ہیں, بڑا نہیں کھیل رہے, اور رسک لینا نہیں چاہتے, اتنی ہمت بھی نہیں ہے ہمارے اندر. تو اوور آل اوپر سے انشاءاللہ امید کریں کہ سر, امید رکھی جائے کہ حکومتیں جب ڈیلیور کریں گی اور ہمارا روپیہ جب مستحکم ہوگا, ہماری اکانومی جب بہتر ہوگی, یہ پیسے کا فلو پھر ہر جگہ جائے گا.
اور جب سائز بڑا ہوگا چیزوں کا تو بھی یہ چیزیں ہوں گی جس طرح کی یہ بات کر رہے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. سسٹم خراب ہوا ہے اوور 70 ایئرس, کہیں جا کے ہم اس پوزیشن پہ آئے. ایک زمانہ تھا جس زمانے میں باہر سے لوگ آیا کرتے تھے, کوریا سے, ساؤتھ کوریا سے, نارتھ کوریا سے, پاکستان کو اسٹڈی کرنے کے لیے کہ ہمارا اتنا اچھا سسٹم کیسے, ڈیمز اس زمانے بن رہے تھے. تو بٹ ایونچولی وی ڈکلائنڈ آور سیلوز, اور اب وی ہیو ناؤ ریئلائزڈ ایٹ اے ویری لیٹر اسٹیج کہ ہم دنیا کے جتنے لوگ ہیں جن کے اندر ریسورسز وہ نہیں ہیں جو ہمارے پاس ہیں, بٹ دے آر ہم سے بہت آگے چلے گئے. ہمارے ارد گرد کے آپ دیکھ لیں, مڈل ایسٹ کے دیکھ لیں, جو کہ ریگستانی علاقہ ہوتا تھا, اب ہم ان کے پاس جاتے ہیں پیسے لینے کے لیے. تو آئی تھنک وی ہیو ٹو کرٹیکل انالیسس ہمیں کرنی پڑے گی, اور ہمیں اپنے آپ کو سدھارنا پڑے گا. آپ لوگوں کو اس جہاز کو آگے لے کے چلنا ہے, تو وی ہیو فل کانفیڈنس کہ آپ لوگوں نے یہ ریئلائز کیا ہوا ہے, اینڈ یو ول انشاءاللہ ٹیک پاکستان فارورڈ. بالکل جی, بہت پوٹینشیل ہے پاکستان کے اندر, بس ایک زبردست کک اسٹارٹ کی ضرورت ہے. اور مجھے امید ہے کہ ایک جن کے پاس اختیارات ہیں وہ ڈیلیور کریں گے. اب ہمارے پاس اس سے اب نیچے اب کہاں جائیں گے, اس سے نیچے تو مثلا اب شاید نہیں جا سکتے. جس وقت پاکستان کی جو اکانومی کی حالت ہے, جو معاشی حالت جو ہم دیکھتے ہیں عوامی سطح پر بھی ہے, تو اس لیے حکومت کو قربانی دینی ہوگی اور اپنے گھر سے اس کا آغاز کرنا ہوگا. ہر انسان کو پاکستان میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں ان سب کو رسپیکٹ دینی ہوگی. سب کے لیے لیول پلینگ فیلڈ, سب کے لیے, اب سیاستدان اپنی تو لیول پلینگ فیلڈ کی بہت بات کرتے ہیں, عوام کے لیے بھی لیول پلینگ فیلڈ جو ہے سب کے لیے ایکول بنیادوں پر بنانی ہوگی, تو ہی پاکستان ترقی کر سکے گا. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں سر سید یونیورسٹی انجینئرنگ ٹیکنالوجی کے اسٹوڈنٹس کو جنہوں نے آج زبردست خیالات کا اظہار کیا. رضوان جعفر کو اجازت دیجیے, دیکھتے رہیے پروگرام ہمارا پاکستان.